शहीद आयतुल्लाह खामनई के कातिलों का ताक़ुब किया जाएगा और वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ का बयान, कहा शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी साबित ख़त्मी और आज़म के साथ गामज़न रहेंगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की नमाज़ जनाजा तेहरान में अदा, रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर, फ़िज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 100 ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का शहीद अली खामनई के जनाजे में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। एक्स पर लिखा कि मेरे खिलाफ ज़ाती हमलों से मोदी सरकार का मसला हल नहीं होगा। मोदी अंदरून और बैरून मुल्क गिरती साख के बायस शदीद दबाव का शिकार है। मोदी मसनूई एज़ाज़ात के जरिए खुद को आलमी मुदब्बर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बरतानवी जरीदे गार्जियन का हवाला देते हुए कहा कि मोदी की साख अब एक आलमी शोबदाबाज के तौर पर उभरी है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत एक जिंदा कौम की पहचान है। फायरिंग करने वाले सफ़ाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की तस्दीक, कहा मुलजिम पर शैतानियत सवार थी, लड़की को जबरदस्ती लेकर जाना चाहता था। शहीद आसिम तारिक की मुदाखलत पर मुलजिम ने उन पर गोली चला दी। मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी की उम्र 21 साल है। गोली ग्रुप कैप्टन को लगी, जिससे उनकी मौके पर शहादत हुई। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने वही किया जो एक जिम्मेदार शहरी करता है। और वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 इंग्लैंड ने मेक्सिको को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि फीफा वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट न्यू जर्सी में खेले गए मैच में नॉर्वे और ब्राजील के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। सनसनीखेज मुकाबले के बाद आलमी फुटबॉल की ताकतवर टीम ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर तारीख रकम करते हुए पहली मरतबा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही, तहम ब्राजील को पेनल्टी की सूरत में सुनहरी मौका मिला, जिसे नॉर्वे के गोलकीपर ओरियान ने शानदार अंदाज में नाकाम बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। एक नए वीक के साथ और एक नई सुबह के साथ हम शो का करने जा रहे हैं आगाज़, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई हो और आपका दिन भी अच्छा गुजरे। वेल, बात का आगाज़ करते हैं। मौसम की सूरत हाल का सबसे पहले जिक्र करेंगे। NTMA ने आज से 10 जुलाई तक मौसम का अलर्ट जारी किया है। मानसून का नया सिलसिला मुल्क का रुख कर रहा है, और इस हवाले से महकमा मौसमियात बता रहा है कि आज से दिन 10 जुलाई तक जो है बलाई इलाकों में बारिशों की शिद्दत रहेगी, लेकिन बड़े दरियाई सैलाब का खदशा फिलहाल नहीं है। ताहम पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग, शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा बरकरार है। टॉकिंग अबाउट कराची, मौसम अबर आलूद है। सुबह सुबह कुछ इलाकों में हल्की फुल्की फुहार पड़ी है, जिसको अगर आप बूंदाबांदी ना भी कहें तो कराची में मौसम, पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा, और क्या फुल फ्लेज्ड बारिश का इम्कान अब आ गया है कराची में, आगे चल के हम इसमें शो में मज़ीद बात करेंगे। एक और, अब कराची की बात हो ही रही है तो आज शो में हम एक और बहुत ही अहम रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। वो है कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसात की। अब आप ये सोचेंगे कि ट्रैफिक हादसात की रिपोर्ट, वैसे तो हर जानी नुकसान की रिपोर्ट अहम है, लेकिन कराची की ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि कराची में पिछले दिनों ई चालान, लेन की सख्ती, पाबंदी और इस तरह के बहुत सारे अहकामात आए। उसके बाद नंबर्स क्या रहे, फिर अब ये बात पता करना बहुत लाज़मी है। हादसात के नंबर सामने आ रहे हैं, वो 488 अफराद जाँ बहक हुए हैं, और ये जो नंबर्स हैं एक दफ़ा फिर से सवाल उठा रहे हैं कि आखिर शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ कब यकीनी बनाया जाएगा। अगर आपने लेन्स बना दी, ई चालान भी करती, लेकिन जो असल सवाल था कि सड़कों को देखा जाए, और ये जो बेहंगम ट्रैफिक है, ऐसे में डंपर्स किसी भी वक्त बग़ैर किसी टाइम की फिक्सिंग के निकल कर आ जाते हैं और लोगों को कुचलते हैं, उसका क्या हल निकलेगा? वो नहीं निकला। बहरहाल आगे चल के प्रोग्राम पे इस पर भी बात होगी। और खेल का तस्करा करें, फीफा की बात करें। ओवर द वीकेंड बहुत कुछ हो गया, जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ, लेकिन गुज़िश्ता रात जो हुआ है, पहाड़ टूट पड़े हैं। ख़ास तौर पे आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स द रिएक्शन इन लियारी, बिकॉज गुज़िश्ता रात ब्राज़ील, 5 बार की आलमी चैम्पियन ब्राज़ील, काका, रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो की ब्राज़ील, इट्स नाउ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, और उनको लंबे तड़ंगे चौड़े अर्लिंग हालैंड ने ऐसे बच्चों की तरह गोल किए हैं। स्पेशली द सेकंड गोल वाज लाइक ये मेरे पैर पे आई है,
اور یہ میں مار دیتا ہوں اور ختم بات. برازیل سادیہ had themselves to blame, I guess. ایبسلیوٹلی. اس سے پہلے والے میچ میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ وہ مشکل سے جیتے تھے اینڈ ایوری بڈی واز کائنڈ آف پریزنگ ونی فار دیٹ, بٹ اس وقت بھی نظر آ رہا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا جو ہے برازیل کے لیے آگے جانا. اینڈ آئی ایم سو سرپرائزڈ نیمار واز دیئر اینڈ یٹ اگین وہی والی بات جو ہم اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ not fully fit. Yes. چلے اس کے تو ہم آگے چل کے بات کریں گے. اور ابھی جو میچ ختم ہوا ہے, انگلینڈ نے میکسیکو کو یقین کریں اعصاب شکن مقابلے کے بعد شکست دی ہے, اور آخری منٹس میں بھی میکسیکو واز دیر اب ہوا کہ تب ہوا گول, لیکن انگلینڈ نے میکسیکو کو میکسیکو میں ہرا کے تاریخ رقم کی ہے. تو ہمارے پاس اب 4 کوارٹر فائنلسٹ جو ہیں وہ ہو گئی ہیں ٹیمز. موروکو فرانس, اس کی بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے, موروکو نے کیا ادھم مچائی ہوئی ہے. اینڈ دین یو ہیو گاٹ ناروے اینڈ یو ہیو گاٹ انگلینڈ. تو چلیے اس سب پہ تو ہم بات کریں گے آگے چل کے شو میں. اب بڑھتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب جس پہ پوری دنیا کی نظر ہے, اور وہ ہے کہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ تو ادا کر دی گئی ہے. تدفین و تجدید کے دوران لاکھوں سوگواران نے سرخ پرچم لہرائے, امریکہ اسرائیل صدر ٹرمپ سے انتقام لینے کے نعرے بلند کیے, اور ایرانی حکومت نے بھی ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. بالکل ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے, لیکن ایسے میں حیران تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام کے رد عمل پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ خامنئی کے لیے سوگ منانے کے لیے پہنچیں گے. اور ادھر عرب میڈیا نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ 11 جولائی کو پاکستان میں ہو سکتا ہے. تو جہاں پابندیاں, منجمد ایرانی اثاثوں اور جوہری پروگرام سمیت اہم معاملات ہیں سامنے ایٹ دا سیم ٹائم, لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو اہم رسومات تھی خامنئی کی, اس بیچ بھی امریکہ سے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جان بازی ہوتی رہی, اور انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ ہم چاہتے تو ساری قیادت کو یکمشت ایک ہی دفعہ ختم کر دیتے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا, ہم نے ہالٹ کیا اور ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ماہر بین الاقوامی امور منصور جعفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, صبح بخیر منصور صاحب, امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. منصور صاحب, یہ جو جنازہ ہے یہ محض جنازہ نہیں ہے, بہت ہی سمبولک ہے اور پولیٹیکل, ریجنل اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے لیئرز ہیں. لیکن بیفور ٹاکنگ اباؤٹ دس مجھے بتائیے گا, سر ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ننھے کاکے ہیں, بنتے ہیں, یا ان کے جو مشیران ہیں وہ ان کو غلط خبر دیتے ہیں, یا پھر وہ کوئی اور سی نیوز ویب سائٹس کو فالو کرتے ہیں جہاں پہ بتایا نہیں جا رہا ان کو کہ کتنا میسو یہ پورا کا پورا جنازہ تھا. 100 ممالک سے زائد نے شرکت کی ہے, اور جن پہ تکیہ تھا ان پتوں نے بھی ہوا دی ہے. گلف ریجن یہاں موجود تھا, طالبان کے 2 کنٹینجنٹس یہاں پہ موجود تھے. تو ذرا اس حوالے سے پہلے گفتگو ہو جائے منصور صاحب. جی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو مشیران ہیں یقیناً وہی انہیں مرواتے ہیں, اور عام طور پہ جتنے بھی اس نوعیت کے عقل سے پیدل سربراہان حکومت ہوتے ہیں ان کے مشیر اور ان کے دوست ہی مرواتے ہیں. پہلے اس جنگ کے اندر ان کے دوست نیتنیاہو نے انہیں پھنسوایا, اور ایسی ہی بے بنیاد غلط قسم کی جو انٹیلیجنس رپورٹس کے جس میں بتایا گیا کہ ایران کی سڑکیں تو اس وقت احتجاج کے لیے رائپ ہیں, اور آپ بس ایک ضرب لگائیے, آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی قیادت گرے گی دنیا جوب در جوب جو سڑکوں پر آئے گی, اور اس کے بعد آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے وہی ایران کا بادشاہ, وہی ایران کا فرمانروا بن جائے گا, اور پھر راوی سکھ اور چین دیکھے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اب کے بیانات دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بھی انہیں اسی نوعیت کے مشورے دینے والے, اسی نوعیت کی رپورٹیں دینے والے, اور یہ وہی امریکہ ہے کہ جس کی غلط بے بنیاد انٹیلیجنس رپورٹ پہ عراق کی اینٹ سینٹ پہ جائی گئی, پھر افغانستان کو تباہی اور بربادی سے دوچار کیا گیا. اس سے پہلے ویتنام, اور آپ گنتے جائیں, یہ بنیادی طور پہ ان کی ایک ایسی آپ کہہ لیجیے ایک تاریخ ہے کہ یہ اس کا ایک نیا باب ہے. لیکن اس نئے باب میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی رعونت, تفاخر اور ایک لحاظ سے پرائیڈ جو ہے وہ بزرگ سے زیادہ آ گیا ہے, اور خاص طور پہ جسے کہنا چاہیے امریکہ کو جس انسانی حقوق جو جمہوریت کے نام سے جانا جاتا تھا, آج کے بیانات میں, آج کے امریکی صدر کے بیانات میں اس نوعیت کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی ہے. وہ بالکل ایک انسانیت سے عاری شخصیت دکھائی دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک ایسی تعزیتی تقریب, یہ وہی امریکہ ہے کہ جس نے یمن کے اندر بھی جو ہے غلط انٹیلیجنس رپورٹ دے کے وہاں جنازوں اور شادیوں کے اجتماعات پر حملے کروائے ہیں, اور وہاں پہ ہزاروں سینکڑوں افراد جو ہے وہ تحقیق کیے ہیں. یہ اپنی جس انٹیلیجنس پہ ناز کرتے ہیں وہی انٹیلیجنس جو ہے وہ انہیں اس انجام تک لے کر آئی ہے,
اور آنے والے دنوں میں بھی اگر اسی انٹیلیجنس پر یہ تکیہ کرتے رہے تو جس طریقے سے اس وقت گلف کے اندر ان کی بیسز کا حال ہوا ہے، آنے والے دنوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی جو بیسز ہے وہاں پہ بھی یہی حال ہوگا. آپ دیکھیے کہ اس پورے رد عمل میں جو ایران کی طرف سے ایک رد عمل دیکھنے کو ملا، ان کی ایک قیادت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، یہ رد عمل دیا گیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی قیادت ہے یا جو قیادت پہ منصب میں فائز ہیں، یہ لوگ طبعی موت نہیں مریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. انہیں کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا، جس طریقے سے انہوں نے ایران کی عوام، ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا. تو اس نوعیت کے اقدامات کر کے امریکہ نے نہ صرف خود اپنی قیادت کو بلکہ اپنے عوام کو بھی دنیا بھر میں ایکسپوز کر دیا، ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بنا دیا. ظاہر ہے اب رد عمل میں کوئی کسی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے، اور یہی آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے ابتدا میں جس انداز سے خلیجی ممالک میں امریکی جو اڈے ہیں وہ نشانہ بنے، اور اس کے بعد آج تک وہ تباہی و بربادی جو ہے اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ایک تفاخر ہے، جو غرور ہے، وہ اس وقت انہیں، اور اب بھی آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بھی نیتن یاہو اور ان کے درمیان تال میل جاری ہے. ابھی ان کی آنے والے دنوں میں واشنگٹن میں ملاقات ہونی ہے، اور اس میں یہی لبنان کا معاملہ اور اسی ایران کے حوالے سے یہ جو رد عمل دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کی قیادت تو بالکل مبہوت رہ گئی ہے کہ کس انداز سے یہ دنیا جو ہے ایسے کنورج ہوئی ہے. اور خاص طور پہ ایرانی عوام، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ایک میزائل کے حملے کے بعد جو ہے وہ تتر بتر ہو جائیں گے اور ان کی صفوں میں انتشار آ جائے گا، وہ اس انداز سے جل نظر آتے ہیں کہ آپ ابھی تو اس کا اگلا مظاہرہ آج سے شروع ہو رہا ہے کہ جب یہ پروسیشن عراق جائے گا اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا واپس مشہد آئے گا، اور وہاں پہ جو ان کا آخری آرام گاہ ہے انہیں وہاں پہ آسودہ خاک کیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ امریکہ کے لیے، یعنی جہاں پہ تو جن کے ہاں اس وقت انسانیت کی تو کوئی قدر اور منزلت رہ نہیں گئی ہے، یہی اقدامات اس نوعیت کے انسانیت سوز اقدامات آج فلسطین میں بھی کر رہے ہیں، لبنان میں بھی کر رہے ہیں. ابھی آج ہی اطلاع ہے کہ اسی نوعیت کی تباہی و بربادی جو ہے وہ حدیدہ یمن کے اندر بھی جو ہے وہ پھیلی گئی ہے، وہاں بھی تقریباً 50 کے قریب ہلاکتوں کی جو ہے وہ اطلاع ہے. تو اس جنگ کے جو مین وائل منصور صاحب کیا سمجھا جائے، یہ ساری رسومات کی ادائیگی جب ہو جائے گی آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آر وی ایکسپیکٹنگ اینی اسپوائلرز آئدر فرام اسرائیل اور فرام یو ایس اس پوری صورتحال میں، یا یہ جو ڈائلاگ کا سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا؟ لاسٹ جو ہم نے دوحہ میں دیکھا سٹنگ، جو الگ الگ سٹنگ ہوئی، اس کے بعد آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ از ایران سلولی اینڈ گریجولی گوئنگ ٹورڈز ویور آف سینکشنز اور باقی ساری چیزیں جو ان کو ملنی تھی؟ جی، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آپ کو ہر روز دھمکیاں سنائی دکھائی دیتی ہیں، یہ وہ اپنی انٹرنل کنزمپشن کے لیے مجبور ہیں اس نوعیت کے بیانات دینے کو، کیونکہ وہ انہیں کوئی ٹرافی یا کوئی ایسا اعزاز تو دکھا نہیں سکے کہ جو اس تباہی و بربادی کے عوض ان کے حصے میں آیا ہو. تو وہ ایسے بیانات سے ہی ان کو لبھا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں، سیز فائر پہ مجبور ہوئے ہیں، تو وہ ان کی داخلی صورتحال ہی تھی جس کی وجہ سے ان پر یہ دباؤ آیا ہے. خاص طور پر ان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، ان کا وہ اسٹاک مارکیٹ جس میں وہ خود بڑے سٹہ بازی کے لیے مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو داخلی طور پہ جو ان کے ریزرو جس انداز سے نیچے آ رہے تھے اور بالکل خاتمے کے قریب پہنچ گئے تھے، یہ وہ دباؤ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس سیز فائر کے لیے ایگری کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کو ان کے بیانات میں اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، ایران اس چیز کے لیے بےتاب ہے. ایران نے تو کسی نوعیت اس نوعیت کی بات نہیں کی ہے. ایران تو اب بھی اپنے اس پروسیشن کے اندر بزی ہے. اور ہمارے ہی ٹی وی چینل العربیہ نے 2 دن پہلے یہ خبر بریک کی ہے کہ اگلا مذاکرات کا دور ٹیکنیکل نوعیت کیا ہے، وہ اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے جا رہا ہے 11 جولائی کو. اور اس میں یہی 3 امور جو پابندیاں ہیں، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو اثاثہ جات کی واگزاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیوکلیئر معاملات ہیں. تو لہذا چیزوں نے اب آگے پروسیڈ کرنا ہے. اس میں آپ کو اس نوعیت کے بیانات اور اسرائیل جیسے اسپوائلر کی طرف سے کچھ ناکام کوششیں جو ہیں وہ ضرور دکھائی دیں گی، لیکن کیونکہ اس وقت امریکہ کے پاس کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو جنگ کا میدان سجانے کے لیے اس وقت کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اس وقت ان کی جو سیاسی قیادت اور ان کے جو سیاسی مخالفین، وہ تمام کے تمام اس وقت ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. آپ ان کے حالیہ بیانات اچھا منصور صاحب، جیسے کہ آپ نے خود کا پروسیشن کا ذکر کیا، یہ آپ نے پوائنٹ جو 11 جولائی والا کیا، اب اس پہ ہم یقیناً آگے چل کے بات کریں گے، بٹ پروسیشن کی بات کیا، ریئلی وانٹڈ ٹو نو، یہ محض ایک جنازہ تھا
یا پھر یہ دنیا کو دکھانے کے لیے there was so many symbolism in it, لیکن اس میں سے بھی ایک یہ تھا کہ مختلف ممالک کے جب وفود آ رہے تھے وہ قرآنی آیات جو سلیکٹ کی گئی تھیں وہ اس وقت تمام تر میڈیا کی جو ہے وہ فوکس بنی ہوئی ہیں، جن میں جب سعودیہ کا کنٹینجنٹ آیا تو اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو آیت تھی وہ کوٹ کی گئی، پاکستان جب آیا تو پاکستان کے کنٹینجنٹ کے سامنے جو آیت کی کوٹ کی گئی اس کا مفہوم یہ تھا کہ خیر سے آؤ اور خیر سے واپس لوٹ جاؤ، یعنی کہ یہ بھی اور پھر طالبان جو وفد آیا اس کے ساتھ ساتھ سو میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیے کہ کس طریقے سے یہ پاس آن کیا گیا ہے میسج تھرو دس ٹو ڈفرنٹ نیشنز۔ جی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک مؤثر تقریب تھی اس حوالے سے کہ اس جو غم اور سوگ کا جو مرحلہ تھا اس کو انہوں نے ایران نے حقیقی معنوں میں ایک بڑی سافٹ میسیجنگ اور اپنی بڑی سافٹ قوت جو ہے اس کے اظہار کے طور پہ پیش کیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی نوعیت کا ایک ایونٹ وہ سپورٹس ایونٹ تھا، وہ قطر کے اندر ہوا تھا اور وہاں پہ بھی آپ نے اسی نوعیت کی میسیجنگ دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ بھی جو دین اسلام کا جو میسج ہے، جو اس کا خاص طور پہ جو اعتدال کا، توازن کا، اس کو جس خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا، تو یہاں پہ بھی جن تین وفود کی نشاندہی آپ کی، جب مزاحمتی تنظیموں کے گروپ خاص طور پہ حماس کا گروپ جب آیا تو جو آیت تلاوت کی گئی اس کا مفہوم یہی تھا کہ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر یعنی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کر چکے ہیں اور کچھ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو یقیناً یہ ان کی موجودگی پر ان کے وفد کی جو دلالت اس پر ثبت ہوتی ہے کہ ان کے لیڈر نے یہی ان کو شہید کیا گیا اسماعیل ہنیہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھی ان کے فلسطین کے اندر شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی میننگ فل میسیجنگ تھی اور جسے کہنا چاہیے کہ اس موقع کو بجائے ایک غم اور اندوہ کی صورت بنانے کے حقیقی معنوں میں ایک سافٹ ڈپلومیسی اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو اسلامک میں کہوں گا ایک سوشلائزیشن کا جو ایونٹ تھا اس کو انہوں نے اپنی ایک ایسی پولیٹیکل اسٹرینتھ کے اندر تبدیل کیا ہے کہ جس سے اب آنے والے دنوں میں خطے کی جو سیاسی اور سفارتی تقسیم ہے وہ بھی واضح ہو کر نظر آ رہی ہے کہ اس میں جن ممالک کی طرف سے شرکت نہیں کی گئی، ظاہر ہے ان لوگوں نے مناسب نہیں جانا کہ وہ اس موقع پر کم از کم تعزیت کے دو بول ہی اپنے ہمسایوں کے ساتھ ادا کر دیں، حالانکہ یہ ایک ایسا فرض کفایہ ہے کہ جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے اور ایسے موقعوں کو ڈھارس کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ لیکن جب آپ اس نوعیت کی سوشلائزیشن سے بھی اوائڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ آگے چل کے ملکوں کے لیول پہ تعلقات کو کس بنا پہ استوار کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس واقعے سے اگر کوئی خوش ہوا ہے تو وہ اسرائیل خوش ہوا ہے اور امریکہ خوش ہوا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا جو ہے وہ رنجیدہ ہے، پوری دنیا کے جتنے بڑے پیمانے پہ اس میں شرکت ہوئی ہے وفود کے جو بھی لیول تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بطور ہمسایہ ملک جس ہائی لیول کی پارٹیسپیشن اس میں کی ہے وہ نہ صرف ہمارے دور رس تعلقات اور آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان جو آنے والے جو سفارتی، معاشی اور اقتصادی تعلقات جو استوار ہونے جا رہے ہیں اس کی بھی ایک پرتو تھا، اس کی بھی ایک جھلک تھی کہ ہم نے پارلیمانی وفود کے ساتھ بھی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ حکومتی لیول پہ اپنی بھرپور نمائندگی اور خاص طور پہ عسکری حلقے سے بھی اس نوعیت کی نمائندگی وہاں موجود تھی، اور اسی طریقے سے سعودی عرب نے بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا دل کیا ہے، خاص طور پہ ان کے بھی وزیر خارجہ کے لیول پر جو ہے اس وفد کی شرکت، یہ بھی اس ایک طرح بڑا کی مومنٹس جو ہوتی ہیں آپ کو ڈپلومیٹکلی بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کے لیے، واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو۔ جناب اب بات کر لیتے ہیں ذرا موسم کی بھی، کیونکہ موسم بدل رہا ہے اور مونسون کا نیا سلسلہ ایک بار پھر سے ملک کا رخ کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات اور NDMA نے خبردار کیا ہے کہ آج سے 10 جولائی تک بالائی علاقوں میں بارشوں کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ اب ملک کے کس حصے میں کیا صورتحال رہے گی اور شمال سے خاص طور پہ کیا خبریں آ رہی ہیں، کراچی میں کیا صورتحال رہے گی، بات کریں گے۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، صبح بخیر انجم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج صبح کراچی والے مختلف علاقوں میں اٹھے ہوں گے تو ان کو بہت ہی پلیزنٹ ویدر ملا ہے، کچھ جگہوں پہ ہلکی پھوار بوندا باندی، یہ ہلکی پھوار بوندا باندی بارش میں کب تبدیل ہونے والی ہے، یہ بتائیے کراچی والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی صبح خیر۔ دیکھیں کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں فی الوقت آنے والے کچھ روز کے دوران جو ہے وہ کچھ تیز بارش کے آثار موجود نہیں ہیں۔
اسی طرح جو موسم جو ہے وہ کبھی بادل، کبھی تھوڑا سا سورج، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا. سمندری ہوائیں بھی رہیں گی، درجہ حرارت بھی نارمل رہے گا، لیکن فی الوقت کراچی میں کسی ابھی تیز بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں. چلے جی، آپ نے تو ہمارے امیدوں پہ بارش ڈال دی ہے. انجم صاحب اب یہ بتائیے گا کہ باقی کون کون سے علاقوں میں بارشوں کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، خاص کر کے اپر ایریاز میں کیا صورتحال رہنے والی ہے، اور یہ بارشیں کتنے کتنے سپیلز کے ساتھ آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، گزشتہ رات گئے جو ہے وہ گجرانوالا اور اس سے ملکہ سیالکوٹ، لاہور اور ناروال میں اور اس کے پیچھے کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی. یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید جو ہے آج اور کل برقرار رہے گا. اسلام آباد، اس کے ملکہ علاقوں میں، اسی طرح لاہور اور اس سے ملکہ علاقوں میں، اور اپر پنجاب جو خطہ پوٹوہار ہے یا کے پی کے علاقے ہیں، ان میں آنے والے 2 روز کے دوران جو ہے وقفے وقفے سے بارش کے امکانات موجود ہیں. اسی طرح اگر ہم ناردرن کے پی کے کی بات کرتے ہیں یا ایسٹرن جی بی گلگت بلتستان کے جو مشرقی علاقے ہیں جس میں ہنزا وغیرہ کے علاقے آتے ہیں، یہاں پر بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے آنے والے 1 سے 2 روز کے دوران. پھر 1 دن کا گیپ ہے، پھر 8 اور 9 تاریخ کو یہ سلسلہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ملک کے انہی علاقوں کو متاثر کرے گا. اچھا انجم صاحب، اس بات کی رپورٹس ہیں، میں نے حوصلہ افزا کہوں یا کیا، دریائی سیلاب کا فی الحال کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا گیا. اگر آپ ہمیں اس حوالے سے تھوڑا بتا سکیں. پچھلے سال ہم نے دیکھا بہت ڈیوسٹیشن تھی، تو اس سال ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی ڈیوسٹیشن نہیں ہوگی. ندی نالوں والی بات الگ. جی دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ پہلے فورکاسٹ کی گئی تھی کہ اس سال ایکسپیکٹڈ جو ہمارا مانسون کا سیزن ہے وہ بلو نارمل رہے گا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ریورائن فلڈز کے امکانات تو کو خاص موجود نہیں ہیں. تاہم جو پہاڑی علاقوں کے جو چھوٹے دریا یا نالے وغیرہ ہیں وہاں پر طغیانی بارش کے اوقات میں رہ سکتی ہے. صحیح. اور کیا اس بار ہم گلیشیل فلڈنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیکاز آف دا ٹیمپریچر؟ دیکھیں بالکل، جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر ٹمپریچر میں رائزنگ ٹرینڈ ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو یہ گلیشیئر جو گلوف کا ایونٹ ہوتا ہے یہ بہت پرولونگ نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ منٹ سے لے کر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک اس کا امپیکٹ رہتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسٹریمز جو ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی اچھا. کوئی گلوف کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سڈنلی جو ہے وہ پہاڑی علاقے، کیونکہ وہ ٹیرین ایسی ہوتی ہے، سڈنلی اس میں جو ہے وہ مڈ کا اور پتھروں کا جو ہے وہ سیلاب ڈیولپ ہوتا ہے، جو کہ بڑی فریکوینٹ، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن سٹریم آتا ہے. تو وہ جو ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، کچھ منٹ سے لے کر کچھ گھنٹے تک، وہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے. اگر وہ وقت سے پہلے پتہ چل جائے تو وہاں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی پریکاشنری میجرز لے لیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ بڑا کروشل آپ کہہ سکتے ہیں ان علاقوں کے لیے ہوتا ہے، کہ کیونکہ یہ بہت پرولونگ نہیں ہوتا ہے. اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں اس کا جو ہے امپیکٹ ہو جاتا ہے. صحیح. انجم صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے پاکستان کے موسم کی تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت خاص طور پہ جو ویسٹرن پارٹ ہے اس دنیا کا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے سپر ایلینو کی وجہ سے. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ سے تھوڑی سی ہم گفتگو کریں. اور میرے ذہن میں ایک سوال یہ تھا کہ کیونکہ اموات کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں سے بڑھ کے ہزاروں میں جا رہی ہے بیکاز آف دا ہیٹ، گرمی کی وجہ سے، تو ایسا کیوں ہے انجم صاحب کہ دنیا کے اس خطے میں، جس خطے میں ہم ہیں، وہاں پہ اگر ٹیمپریچر 35-40 ہے تو ہم برداشت کر جاتے ہیں، لیکن دنیا کے اس خطے میں اتنا ٹیمپریچر ہوا ہے تو وہاں پہ اتنی اموات ہوئی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں جی کہ جی. دیر از نو اینی ٹرم آف سپر النینو. اوکے. ہمارے جو دیر از میٹرولوجیکل another. کمیونٹی ہوتی ہے اوکے. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویک النینو ہے یا اسٹرانگ النینو یا اسٹرانگر النینو ہے. سپر النینو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، میری طرح کا کوئی بھی آ کے جو ہے ایک نئی ٹرم آپ کو دے دیتا ہے تو ہم اسی کو جو ہے ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے جس ہیں. طرح جیسے پچھلے کلاؤڈ 2 برسٹ. سالوں سے ہم کلاؤڈ برسٹ کی بات کرتے ہیں. تو جو میٹرولوجیکل ڈیفینیشنز ہیں اس میں سپر النینو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز کا ایک سلیبس ہوتا ہے. صحیح. لائک وائز میٹرولوجی کی بھی کچھ ڈیفینیشنز ہیں. تو ہم النینو کو اسٹرانگ کہتے ہیں یا ویک کہتے ہیں یا ماڈریٹ کہتے ہیں. تو ہاں ابھی النینو ڈیولپ ہوا ہے، ابھی یہ اسٹرانگ نہیں ہوا. یہ اسٹرانگ جو ہے ایکسپیکٹڈ آفٹر سپٹمبر ٹو دسمبر میں جا کر ہوگا. ابھی ظاہر سی بات ہے کہ سی سرفیس ٹمپریچر 1 یا 2 دن یا 1 یا 2 ہفتوں میں نہیں بڑھتے ہیں، وہ گریجولی بڑھنا شروع ہوتے ہیں. اور اس کا امپیکٹ جو ہم فردر جو دیکھنے جا رہے ہیں
وہ ہمیں نظر آئے گا سپٹمبر سے دسمبر کے دوران جب یہ اپنی پیک پر ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہم یورپ پہ دیکھ رہے ہیں ہیٹ ویو آف کورس کہ کافی ڈینجرس رہی ہے، اور دیٹ واز ڈیو ٹو ہائی پرسسٹنس آف ہائی پریشر ایریا ان لافٹ ان دیٹ ایریا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اگر کمپیریزن کرتے ہیں وہاں کے ٹمپریچر کا یورپ کا اپنے ساتھ، ہم اپنے ریجن کے ساتھ، تو ہمارا جو یہاں کا ایوریج ٹمپریچر ہوتا ہے، اگر میں سندھ کی جو ہمارے ہیٹ پون ایریاز ہیں وہ نارمل جو جون میں یا اپریل میں 45 کے آس پاس ہوتا ہے، اور اگر ہم یورپ کی بات کریں تو یورپ کا جو ٹمپریچر ایوریج ہے جس کو ہم نارمل کہتے ہیں وہ 25 سے 30 کے درمیان میں ہوتا ہے، 25 کہہ لیں آپ۔ تو جب ایک علاقہ جہاں کا ایوریج ٹمپریچر 25 ہو اور وہاں کے لوگ اس ٹمپریچر کے عادی ہو اور وہاں سڈن ٹمپریچر 40 کو کراس کر جائے تو آف کورس وہ ان علاقوں کے لیے بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کراچی میں دیکھا تھا 2015 میں ایک ڈیڈلی ہیٹ ویو ہوئی تھی کہ ڈیو ٹو ہائی موئسچر یا ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر بھی 45 تک جی گیا تھا، لیکن ہم نے بھی دیکھا کہ کراچی میں مور دین 1000 کیجولیٹیز ہوئیں۔ یس تو یہی کرائٹیریا وہاں پر ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، آج سے کچھ سال پہلے بھی جو ہے یورپ میں اسی طرح ہیٹ ویو آئی تھی، ایسٹرن یورپ میں بھی آ چکی ہے، انگلینڈ میں بھی آ چکی ہے۔ اگر انگلینڈ میں جو ہے وہ 30 سے زیادہ ٹمپریچر ہو جائے تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ برداشت کے قابل نہیں نہیں رہتا، رہتا، کیونکہ صحیح وہ نہیں۔ ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں۔ ایک ٹھنڈے علاقے میں اگر ٹمپریچر جہاں کا ایوریج ٹمپریچر 25 یا 30 میکسیمم ہو اور وہ 40 کو کراس کر جائے تو دیٹ از این الارمنگ سچویشن۔ ایبسلیوٹلی، بہت شکریہ انجم صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ یہ ویدر جو ہے یہ کسی کی برداشت میں بھی نہیں آ رہا، خاص کر کے جو یورپین کنٹریز ہیں وہ تو بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں۔ ویل اس پر بات کریں گے مزید، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ موسم کی بات کو مزید کنٹینیو کریں تو یورپ میں تو ہے ہی بڑی گرمی، امریکہ میں بھی معاملات جو ہے وہ بڑے گرم چل رہے ہیں وین اٹ کمز ٹو ویدر۔ تو ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے جو ہے مقامی صحافی موجود ہے سید فیصل شاہ، ان سے ہم بات کرتے ہیں، اور مین وائل ہم فرانس اور گریس جو ہے وہاں بھی دیکھیں گے کیا سچویشن ہے۔ تو فیصل، کمنگ ٹو یو، تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ۔ تو یہاں پہ آبویسلی there's night over there۔ فیصل، Good evening امریکہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ہے when it comes to weather۔ گرمی بھی ہے بٹ I'm just reading تھنڈر storms بھی ہے، threat of flash flooding بھی ہے۔ So how is USA coping with these two things؟ تھینک یو سو مچ۔ آپ کے دیکھنے والوں کو گڈ مارننگ اور السلام علیکم۔ امریکیوں کے لیے یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے یہاں، کیونکہ بہت تاریخی موقع پر امریکیوں کو ایسی گرمی کا سامنا کرنا پڑا جب موسٹ آف دا ٹائم انہیں آؤٹ ڈور رہنا تھا۔ یس، 4th of تو July۔ اس میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ اس کو لے کر موٹیویٹڈ تھے، بار بار میسیجنگ کرے تھے کہ وہ خود جائیں گے۔ 104 فارن ہائٹ ہوگا جو کہ تقریباً 43-44 ڈگری سینٹی گریڈ میں بنتا ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ ضرور پارٹیسپیٹ کریں انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشنز میں، لیکن لوگوں کو عادت نہیں ہے، لوگ یہاں 32 33 34 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کے عادی نہیں ہیں۔ اس کو لے کر جو کلائمیٹ کی ایڈوائزریز ہیں وہ پہلے سے موجود تھیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہیٹ ڈوم اور جو ایک فینومینا بتایا جاتا ہے جہاں ہاٹ ایئر ٹائٹ ہو چکی ہوئی ہے امریکہ کے مڈ ویسٹ میں اور ایسٹرن پارٹ میں، اور اس نے رات کے اوقات میں بھی ٹیمپریچر کو بہت اوپر رکھا، جس کی وجہ سے سچویشن کافی زیادہ ویسٹ ہوتی چلی گئی۔ تو اس کو لے کر ہم اگر 4-6 مہینے پہلے جائیں تو مختلف کلائمیٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے ایڈوائزریز جاری کی تھیں کہ کلائمیٹ کو لے کر امریکہ کی خود اس جانب نہیں آ رہا، پریکٹیکل میئرز نہیں لے رہا، تو وہ سچویشن ایٹ ہوم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی سلسلہ ہے۔ گزشتہ برس آپ دیکھیں امریکہ کی جو ویسٹرن پارٹ ہے، باقی جگہوں پر سیلاب آپ کو دیکھنے کو ملے، تو اب یہاں تھنڈر اسٹارم بھی آنے والے ہیں، اس کے لیے بھی ایڈوائزریز آ چکی ہوئی ہیں۔ اور ٹیمپریچر جس کے لیے امریکی انفراسٹرکچر ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے سوٹیبل ایگزیکٹلی نہیں ہے، اس طرح کی کنسٹرکشن یہاں پر نہیں ہے، نسبتاً بہتر ہے یورپ کے مقابلے میں، لیکن یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو شاید بہت ریئر ہے۔ تو دیٹس وائی ایک چیلنجنگ اگر سچویشن آپ تو ہے۔ ہمیں کنفرم کر سکیں یہ جو پاور آؤٹیج کی خبریں آ رہی ہیں نیو یارک سے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ واٹ آر the reasons behind it? Are there any news certain of such kind? لیکن نیو یارک کے حوالے سے تو یہ چیز وہاں کی روایت ہے۔ اگر آپ ارلی 90s سے جائیں تو 1991 میں جو میئر صاحب تھے انہوں نے بھی
इसी तरह का टेम्परेचर 78 पे रखने का कहा था, और एरिक एडम्स हूँ, इससे पहले जितने भी मेयर्स गुजरे हैं उन सब ने इस रवायत पर अमल किया। उसकी वजह यह है कि अभी न्यूयॉर्क की जो अपनी कैपेसिटी है वो तकरीबन 90% सिटी खुद जनरेट करता है। उसकी जो अपनी 5 बारोज हैं, क्वींस, ब्रॉन्ज से, ब्रुकलिन से और स्टेटन आइलैंड में जो उसके लगे हुए पावर जनरेटर्स, वो वहाँ से जनरेट नहीं। याद रखने की जरूरत है कि वो सिर्फ 90% इलेक्ट्रिसिटी है जो सिर्फ जनरेट होती है। बाकी 2 ट्रांसमिशन लाइन हैं जो न्यूयॉर्क को कनाडा से और कैनेडियन बॉर्डर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये मेजर एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लेती है कि ताकि सीवियर सिचुएशन से बचा जा सके, लेकिन उस पर ज़ाहिर है यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई। अभी किसी भी तरह के आउटेजेस की इतलात नहीं है, लेकिन आउटेजेस से बचने के लिए पहले से एडवाइजरी दी गई थी कि सिटीजन जो है शहरी कॉर्पोरेट करें, और उसको लेकर ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तोरान ममदानी के हवाले से वो खुद राइट विंग के मीडिया में उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्शियल किया गया, क्योंकि उनकी दीगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब हम बाई फिगर्स बाई फैक्ट्स जाते हैं तो हमारे पास पूरे नंबर्स मौजूद हैं। बैक इन द हिस्ट्री अगर आप जाएं तो एक के बाद एक ऐसा मेयर आपको नजर आएगा। यानी एरिक एडम्स इससे पहले डेमोक्रेटिक मेयर थे, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही अपील की थी। 2012 के स्वेयर जो हीट वेव थी तब भी न्यूयॉर्क के मेयर ने यही अपील की थी। 2015 में ये अपील की गई थी, 1994 में, और एग्जैक्टली 2001 में भी ये अपील की गई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इस बात को ज़ोरान ममदानी के कंटेक्स्ट में क्योंकि देखा जा रहा है, जिनके हमारे याफ्ता हाल ही में 3 डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार जो हैं उन्होंने प्राइमरी का इलेक्शन जीता, तो इसका एक दूसरा कंटेक्स्ट है। सो वेदर इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड एज वेल। फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अमेरिका की तो बात कर ही रहे हैं, लेट्स गो टू फ्रांस नाउ। और क्या सिचुएशन है यहाँ पे, हमारे नुमाइंदे अली अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अली अशफाक, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं पेरिस में लोग कोशिश कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ की तरफ जाने की, उन फवारों की तरफ जहाँ पे आम टूरिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं होती है, वो वहीं पे सारे लोकल्स घुसे हुए हैं और किसी तरीके से अपने आप को कूल ऑफ करने की कोशिश करें। व्हाट इज द सिचुएशन इन पेरिस, अली अशफाक? लहर की लपेट में है और पेरिस में तो फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत गैर मामूली हद तक इजाफा हो चुका है। पेरिस में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पहुंच चुका है, जबकि कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पहुंचने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। सूरत हाल जो है सिर्फ दिन तक महदूद नहीं बल्कि रात के औकात में भी दर्जा हरारत में खातर ख्वाह कमी नहीं आ रही, जिसके बाहिस शहरियों ख़ुसूसन बुज़ुर्ग अफराद, बच्चों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। फ्रांसीसी महकमा सेहत के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर के दौरान मुल्क में तकरीबन 2000 से ज़ायदा मौत रिपोर्ट हो चुकी हैं। हुकाम का कहना है कि ये इब्तदाई अदादो शुमार हैं और गर्मी के असरात के बायस मज़ीद मौत भी रिपोर्ट होने का जो है खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। शदीद गर्मी के असरात सिर्फ इंसानी सेहत तक जो हैं महदूद नहीं रहे। जनूबी फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में जो है आग भड़क उठी है, जिससे अब तक 1500 एकड़ से ज़ायद रकबा जो है मुतासर हो चुका है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स फ़ज़ाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों की मदद से जो है मुसलसल कार्रवाइयाँ जो हैं जारी हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है, जिसके बायस जनूबी, मगरबी और वस्ती फ्रांस के साथ साथ पेरिस और इसके नवाही इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत। आप हमें पेरिस में इस वक्त वेदर की क्या आगाह कर रहे थे और हमारे साथ फैसल मौजूद थे वाशिंगटन से, वहाँ पर भी हीट वेव है, आगाह करते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ वक्त ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जब भी कराची की बात होती है ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अच्छी खबर हो जो कराची के बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हों। आज भी ऐसा ही है। कराची की इस सड़कों पर आए रोज़ हादसात होते रहते हैं और जब उसके लिए अदाद शुमार शाया किए जाते हैं तो ये एक दफ़ा फिर से हमें रिमाइंड कराते हैं कि हम कितने बेबस हैं इस शहर में रहकर। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात के बायस 488 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 6000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। हम बात कर लेते हैं डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाह साहब, पिछले साल इसी सीज़न में 2025 मई तक के रिकॉर्ड्स मैं अपने सामने रखूं और इस बार जो ट्रैफिक के रिकॉर्ड्स हैं
وہ ہم سامنے رکھیں جو ابھی تک کے مہینوں کے ہیں تو اس میں خاطر خواہ کمی نظر نہیں آتی. 2025 میں بھی 31 مئی تک جو ہے وہ اموات کی تعداد 376 تھی اور ابھی 488 ہو گئی ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی کہ ہم نے بہت, آپ لوگوں نے بہت اس پہ کام کیا, پابندیاں بھی لگائیں, لینز کی پابندی اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اس کے باوجود ہیوی ٹریفک سے ہر تیسری جو موت ہو رہی ہے ان 488 کے فگر میں, ہر تیسری موت ہیوی ٹریفک سے ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹائٹننگ آف اسکروز اس کی طرف بھی ہونے چاہیے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو. سیکنڈلی دیکھیں, آپ نے جو ابھی اسٹیٹسٹکس پڑھی ہیں, کیونکہ اسٹیٹسٹکس تو ہم ایشو کرتے ہیں, یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا آپ کی بالکل ڈفرینٹ ہیں, جو کہ ہماری ہر ایکسیڈنٹ پر ہماری ٹیم جاتی ہے اور کے ریٹ کی اور اس انالیسس کرتی ہے اور رپورٹ بنتی ہے اور شائع ہوتی ہے. تو ابھی تک جو اس سال کی جو اعداد و شمار ہیں اس کے اندر دیر از اے ووپنگ ڈراپ, لائک جو فیٹیلٹیز ہیں وہ 22% کم ہوئی ہیں جون کی 30 تاریخ تک. اور جو ہیوی ٹریفک ہے, آلدو اٹس اے بگ چیلنج اور ڈے 1 سے ہی ہے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہوتا ہے وہ گاڑی کی فٹنس سے ہوتا ہے. ونس اٹس آن دا روڈ, اف اٹ از ناٹ فٹ تو اٹ از آلویز اے پرابلم. تو اس کے اندر بھی لاسٹ ایئر ہیوی ٹریفک کی وجہ سے اس وقت تک 150 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی تھیں, اور ابھی 6 ماہ تک جو ہے نا اس کی فگر 80 ہے, 80 پلس ہے, یعنی کہ 45% ڈراپ ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کے اندر ٹریکرز لگائے ہیں اور ان کی سپیڈ, مین کا ایشو ہے اوور سپیڈنگ کرنا. پھر جب اوور سپیڈ کرتے ہیں تو یہ ان کے بریک نہیں لگتے, لوڈنگ ان کی زیادہ ہوتی ہے. پانی آپ کے پتہ ہے ٹینکرز کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ٹینکرز کو آپ دیکھیں تو وہ بھی پرانے ہیں, مزدا کے ہیں, کوئی بیڈ فورڈ کے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو یہ فلیٹ چینج ہونی ہے, تبھی جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. تو سو فار گیون سرکمسٹانسز میں جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں رہ کر ہم نے ان کی سپیڈ کنٹرول کر کے ان کے اندر جو نمبر آف ایکسیڈنٹس اینڈ ڈیتھس ڈیو ٹو ایکسیڈنٹس, ان دونوں میں واضح کمی آئی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ جو ہماری ڈیتھس تو چلیں انسان چلا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی اپاہج ہو جائے اور اس کی جو ہے نا لائف لانگ ایک مزری ہو جاتی ہے, فیملی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس کے اندر ہم ہر مہینے آن ایوریج 45 لوگوں کو زخمی ہونے سے بچا رہے ہیں اس نئی رجیم کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ نا لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ چیک آور اسٹیٹسٹکس کہ آپ کے پاس یہ فگرز کہاں سے آئی ہیں, کیونکہ میرے پاس ہم can you share your statistic with us, because ادھر تو when we go down towards the research everybody is claiming 488. So if you could share your statistics with us. جی let me share. last year June 30th تک جو ایکسیڈنٹس ہوئے تھے 447 ہوئے تھے جی, اور اس میں جو ڈیتھ ہوئی تھی 477 ہوئی تھی, یہ جون 30th تک. اور اس سال جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں they are 347 including all the vehicles like HTVs as well, and the loss of lives is 374. and at the same time جو انجریز ہوئی تھیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا وہ 886 ہوئی تھی لاسٹ ایئر, اس سال 616 ہیں, which means 30% drop. اور الٹیمیٹلی جو لاسٹ بات ہے وہ ہے ہیوی ٹریفک کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ لاسٹ ایئر تھی 154 30 جون تک, اس سال ہے 84. So there's a drop of 45%. So I can share this, it's a daily report جو کہ روزانہ شائع ہوتی ہے, اور ہر ایکسیڈنٹ کا میرے پاس ایکسیڈنٹ انالیسس کا ایک چارٹ ہے which I can also show for all the accidents that have occurred in Karachi. so by these figures جو آپ نے بھی فراہم کی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ڈراپ ہوا ہے, بٹ اگین اس میں ایک اور چیز ہے سر, اور وہ یہ ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس میں بھی اگر بائیفرکیشن کریں, واٹر ٹینکر سے کتنی ہوئی ہیں, ڈمپر سے کتنی ہوئی ہیں, اور ہم جنہیں ایول سمجھ رہے تھے وہ شاید اصل ایول نہیں ہے, دیٹ از ڈمپرز. ٹریلر سے زیادہ ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ سے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ٹاپ پر ٹرکس ہیں, یہ جو چھوٹے ٹرکس ہوتے ہیں جو کہ 4 ویلر ہیں, کہیں کہیں پر وہ 6 ویلر بھی کہلاتے ہیں. تو یہ چھوٹے ٹرکس جو ہے نا یہ زیادہ ڈیتھ مشینز ہیں بڑی, جو کہ کسی نے کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. میں ڈے 1 سے بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹسٹکس آر ادروائز, اور دے آر فالوڈ بائی ٹینکرز اینڈ دین ڈمپرز اینڈ ٹریلرز.
تو بہرحال دیکھیں نا ہمیں فلیٹ کا پرابلم ہے. میں وہی کہوں گا جب تک کوئی انویسٹر نہیں آئے گا, جب تک کوئی ایسی پالیسی نہیں آئے گی جس میں نئی گاڑیاں آئیں, کیونکہ یہ کراچی کے روڈز کے اوپر آپ چل کے دیکھیں منی بسز سے لے کر ٹینکرز اور ٹریلرز اور ٹرکس, یہ دے آر آل یعنی کہ Alright, پیر آؤٹ صاحب, اور ڈیٹڈ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دس از ایبسلیوٹلی پیورلی گرل. تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم بریک لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. جناب بادل ٹوٹ پڑے, آسمان رو رہا ہے کیونکہ برازیل باہر ہو رہا نہیں ہے, ہو چکا ہے. دا 5 بار کا چیمپئن. ویلکم ٹو دا شو ونس اگین. اور کیونکہ ہم جذبات میں اتنے بہہ گئے تھے کہ ہم ویلکم ہی آپ کو نہیں کر سکے, لیکن واٹ اے ویلکم فار دا نارویجینس. زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ میچ. سو سچویشن اس وقت یہ ہے کہ جو کوارٹر فائنلز کے لیے 4 ٹیمیں ہو گئی ہیں ڈن, اور اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں تاریخی مناظر ہیں. ناروے پہلا گول, دس واز ارلنگ ہالینڈ, اور اتنا لمبا آدمی کہاں کسی ڈیفینڈر کے بس میں آئے گا. ہالینڈ نے پہلا گول یہ کیا. وہ شخص ہیں جو فلیئرز کے اوپر سے اچھل کے کک اچھل گیا, اینڈ دین دس یہ بچوں کا کھیل ہے بالکل. سی بچوں کا کھیل بالکل. ان کے پاس بال آئی ہے اینڈ ناٹ ایون ان دا ڈی کے باہر سے کر دیا گول, اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ برازیل از ٹو بلیم دیم سیلوز. برازیل کو میچ کے شروعاتی جو ہے منٹس میں پینلٹی مل گئی, لیکن بھائی ہیٹس آف ٹو دا نارویجین گول کیپر. دس واز دا لاسٹ پینلٹی, اینڈ ود دس گول نیمار جونیئر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ حافظ, الوداع. نیمار نے لے لی ہے جناب ریٹائرمنٹ. جو گول کیپر جو ہے نا, گول کیپر جو ہے ناروے کے یورگن نیلنڈ, انہوں نے تو کمال کر دیا سعدیہ. جو جس طریقے سے انہوں نے پینلٹی سیو کی برازیل کی, دیٹ واز ون تھنگ. اور well with that Brazil is out. Obviously Brazil was absolutely wonderful, اور Brazil was absolutely unlucky, and on the other hand Norway was too wonderful. لیکن دیکھیں ویسے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہالینڈ کے لیے ہم لوگ اتنا سا بات نہیں کر رہے تھے, رائٹ, obviously ہم, بٹ دین ورلڈ کپ کے بعد سے جتنے چرچے اس وقت کیے جا رہے ہیں, this takes us to one question, کہ there is this one player in every team that is rocking and making their teams win, be it Argentina, be it Norway and so on. Rocking and rowing. Oh yes, rocking and تو ناروے جو ہے نا اپنے وائکنگ سٹائل میں اب آگے جا چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا میچ ہوا تھا, it was such a brilliant match. انگلینڈ ورسز میکسیکو. میکسیکو نے آخر تک جان توڑ کوشش کی, لیکن انگلینڈ کی ہیری کین along with بیلنگم now are into the quarters as well. تو جناب چلتے ہیں سیدھا آر اسپورٹس کارسپونڈنٹ ارشاد علی کے پاس. ارشاد بھائی السلام علیکم. بھائی کیا زبردست میچز چل رہے ہیں. میں تو ایک تو مراکش کی ہم بات کریں گے آگے چل کے, اوور دا ویکینڈ اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں کہ سب پہ بات کرنا بنتا ہے. اسٹارٹنگ فرام اے ویری ڈس اپوائنٹنگ کریئر, اینڈ ہم جیسے سعدیہ نے کہا کہ ہر ٹیم میں ایک ایسا کھلاڑی جس پہ سب کی نظریں ہیں. برازیل کے لیے یس وینیسیوس جونیئر واز ڈوئنگ بریلینٹ, بٹ اگین اٹ واز دی آپٹکس کے جناب نیمار جونیئر نہیں کر سکے, روتے ہوئے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. واٹ اے سیڈ اینڈ آف کیریئر. بالکل سیڈ تو ہے, کیونکہ ظاہر ہے نیمار نے جو ہے وہ ٹیم کے لیے بہت کچھ کیا تھا, اور سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں برازیل کے, پہلے سے بھی آگے ہیں, تو لازمی مینیج نہیں ہو پایا کیونکہ انجرڈ تھے, انجری سے واپس آ رہے تھے, تو اتنے فل ٹائم میچز نہیں کھیلے وہ. اور کل بھی جو ہے وہ انہوں نے, آپ نے دیکھا رات میں جو میچ ہوا, برازیل کی ٹیم آؤٹ کلاس ہوئی ناروے کے ہاتھوں, اور جو واحد گول تھا وہ ایک پینالٹی پہ نیمار نے ہی کیا, تو اسی وقت انہوں نے جو ہے وہ شکست پہ واقعی دل برداشتہ تھے, رو پڑے. اور انہوں نے ایک صحافی, جو برازیلین صحافی تھا, ان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اب جو ہے وہ انٹرنیشنل فٹ بال نہیں کھیلنی, کیونکہ 2010 میں ان کا کیریئر یہیں اسی اسٹیڈیم سے نیو جرسی سے شروع ہوا تھا, اور کل بھی جو ہے وہ وہیں پہ انہوں نے کہا کہ میں اسی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ اپنے کیریئر کا اختتام کر رہا ہوں, اور اب سب کچھ ختم ہو چکا. تو ظاہر ایک ہارٹ بریک تھا ان کے لیے. اگین برازیل انہوں نے آخری منٹس میں پینلٹی, وہ شروعاتی منٹس میں اگر پینلٹی کنورٹ ہو جاتی, تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. دیکھیں ناروے کے جو گول کیپر ہیں انہوں نے بڑی اچھی پینالٹی ہوگی وہ اس ٹائم, اگر تو وہ واقعی گول ہو جاتا اس پینالٹی پہ, تو یقیناً میچ ایکسٹرا ٹائم میں جا سکتا تھا. اور ارلنگ ہالینڈ نے جو 11 منٹ میں 2 گول کیے, یقیناً میچ کا 5 ہی پلٹ دیا بالکل. تو پہلے ہاف میں بھی ہم نے دیکھا کہ پوسیشن زیادہ تر جو ہے وہ ناروے کے پاس رہا, لیکن
دونوں ٹیمیں گول کرنے میں ناکام رہی ہیں. اٹیک ہوئے لیکن شاٹس آن گول نہیں تھے, اٹیک بھی ہوئے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں پھر ہمیں زیادہ تیز کھیل دیکھنے کو ملا. اور ناروے نے 2 گول کیے. پھر نیمار جب آئے, جب لاسٹ منٹس میں انہیں اتارا گیا تو انہوں نے 1 گول سکور کیا, لیکن وہ ناکافی تھا برازیل کے لیے. تو برازیل کی ٹیم باہر ہو گئی. ناروے کی ٹیم فرسٹ ٹائم صرف چوتھی دفعہ جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں, تو یقیناً ان کے لیے تو بڑی بات ہے. کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. اب جو ہے وہ آگے ان کا حریف بہت سخت ہے, انگلینڈ, جس نے جو ہے وہ بڑے زبردست مقابلے کے بعد ہرایا. یہاں میں ایک بات بتانا چلو, میکسیکو جو ہے وہ اپنے یہ جو ان کا فورٹریس ہے, ایسٹیکا فورٹریس, صرف 89 میں سے 2 میچز ہارے ہوئے یہاں پہ. اور انگلینڈ نے بھی جو ہے وہ ان کو اس پہ ہرایا. تو میں جیسے بات کر رہا تھا پہلے ہوم گراؤنڈ کی, تو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہوم گراؤنڈ کا, ہوم کراؤڈ کا آپ کے پاس. تو یقیناً میکسیکو کے لیے بڑی ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ تو ایک طرف چھوڑیں, یہ کراؤڈ جو ہے انگلینڈ والوں کو سونے بھی نہیں دے رہا تھا ہوٹل میں. تو میرے خیال سے انگلینڈ کے پلیئرز نے پورا جو ہے وہ اتارا ہے ان پہ, کہ ویڈیو سرفیس ہو رہی تھی میکسیکن فینس اس ٹیم ہوٹل کے باہر شور ہوگا اور پٹاخے پھوڑ رہے تھے, جہاں پہ انگلینڈ والے جو ہے نا سو رہے تھے بیچارے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے دیکھا پیراگوائے کا میچ تھا اس سے پہلے, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت ہی رف کھیل کا مظاہرہ کیا. اسی طرح وہ تو مارا ماری ہو گئی تھی. وہ ذہنی طور پہ پہلے ہار گئے تھے فرانس سے, تو اسی وجہ سے انہوں نے جو کس طرح کے جو ہے حربے استعمال نہیں کیے, کھلاڑیوں کو پکڑا, گھٹنے کونیاں ماری, گھٹنے مارے, نیچے گرایا. اور اس میچ میں بھی کافی گرما گرمی ہوئی, اور بڑے آخر میں تو پھر جھگڑا بھی ہو گیا کھلاڑیوں کے درمیان. اس سے پہلے میچ میں موراکو میں بھی 8 یلو کارڈ موراکو اور کینیڈا کے درمیان جو میچ تھا. تو یقیناً اب جو ہے ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اب ساری جو ہے وہ بہترین ٹیمیں جو ہیں وہ پری کوارٹر فائنل, کوارٹر فائنل میں اب پہنچ رہی ہیں. تو یقیناً اب مقابلے اور زیادہ سخت ہونے والے ہیں. بیفور وی ٹاک اباؤٹ انگلینڈ میکسیکو, سعدیہ آپ کی خواہش پہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ فوٹیج بھی دیکھ لیں ذرا, کس طریقے سے یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, فن لینڈ اور یہ سارے, یہاں پہ وائکنگز والا جو ہے نا بڑا سب. آئی لیو یو ود دس. It is iconic, لیکن ہر میچ ویسے جیسے میں ابھی ارشاد بھائی اور فیصل اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے when we were looking at this video, کہ ہر میچ کے بعد ہی وہ یہ اپنا ٹریڈیشنل روئنگ کر رہے ہیں, لیکن the thing is with the drums. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ مارچ کر گئے ہیں towards the quarter final. So this rowing act was very important. ذرا ویکینڈ والے میچز کی تھوڑی بات کر لیں. پہلے انگلینڈ میکسیکو. You want to talk about? پہلے انگلینڈ میکسیکو. Let's go with the England Mexico match. Then I'm going to come to Argentina والا میچ. پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں ہیری کین کی آواز بیٹھ گئی تھی, وہ بیچارہ بول بھی نہیں پا رہا تھا. دس پریشرائزڈ واز دا میچ. میکسیکو نے آخر تک بہت تگڑا رن دیا, بٹ سب نا سارے کامنٹیٹرز بھی, ایک میرے خیال سے فاکس پہ بیٹھے ہوئے زلاتان ابراہیمووچ, اینڈ ہی واز آلسو آف دس فیکٹ کہ جناب دیر از ون گائے ان ایوری ٹیم, کین از دیٹ ون گائے فار انگلینڈ. بٹ نو, رائس بھی ہیں, بیلنگم نے بھی آج شو کیا ہے. سو انگلینڈ از ناؤ شوئنگ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ون گائے, اٹس اباؤٹ ادرز ایز ویل. نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن جہاں تک آپ دیکھیں نا کہ فرانس میں امباپے, میسی جو ہے وہ ارجنٹینا, اس کے علاوہ ہالینڈ جو ہے وہ ناروے, اور اسی طرح ہیری کین, تو باقی ایک پلیئر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ. 5 سے 6 پلیئرز ہیں. تو یقیناً انگلینڈ کے اندر کل آج جو ہم نے رات کو جو میچ دیکھا اس میں یقیناً بیلنگم جیسے کہ آپ نے بات کی, رائس کی بات کی آپ نے, تو واقعی ایک اچھا کمبینیشن بن گیا. اور یقیناً آگے جو ناروے سے جو کوارٹر فائنل ہے وہ بڑا سخت ہونے والا ہے, کیونکہ ناروے کے پاس ہالینڈ اور دوسرے کھلاڑی ہیں, جبکہ انگلینڈ کے پاس بھی اب جو ہے انگلینڈ کی ٹیم بھی لگ رہا ہے کہ فارم میں آ گئی ہے. تو یقیناً بڑا اچھا مقابلہ ہونا ہے. یس. Now talk about Argentina. Argentina Cape Verde کا جو میچ ہوا, there was a moment when, ایک تو وہ بہت ہی فائری میچ تھا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کئی دفعہ تو میسی نے خود ان کو بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ کین a گول کیپر ان کو بھی روک سکتا ہے. وزینا واز ایبسلیوٹلی اسٹننگ. لیکن ون تھنگ, ایک مومنٹ پر آ کر somehow ایسا لگا کہ ارجنٹینا کین بی آن دا لوزنگ سائڈ ایز ویل آف دس میچ ایز ویل, رائٹ؟ ڈز اٹ ریز کوشچن, ساری بڑی ٹیمز جہاں آ کے پھنس رہی ہیں, چلے برازیل چلا گیا, ارجنٹینا, مطلب آپ کو کبھی اس پورے ورلڈ کپ پہ ایک دفعہ بھی ایسا لگا, بیکاز آئی فیلٹ آفٹر میسی کہ ایک پلیئر ہے جس کے اوپر پوری ٹیم ڈپینڈ کری, ایسا محسوس ہو رہا ہے, اور اگر وہ پلیئر اتنا اچھا نہیں کر پائے, جیسے برازیل کے لیے بھی مجھے لگا نیمار پہ وہ شاید بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے تھے, تو کیپ ورڈے یہ میچ جیت جاتا اگینسٹ ارجنٹینا. تو دیکھیں میں نے پورا میچ دیکھا, میری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ 1990 سے ارجنٹینا ہے, تو میں نے پورا میچ رات کو صبح 6 بجے تک میچ دیکھا میں نے, اور وہ واقعی ہارٹ اٹیک دے رہا تھا وہ میچ.
हाँ, क्योंकि मैं मुंह और दिल को पकड़ के जो है वो मैच देख रहा था रात को 6 बजे, और दुनिया सो रही थी और मैं मैच देख रहा था। तो यकीनन कि एक मौके पे होता था कि शायद अर्जेंटीना लीड ले गया, लेकिन उसके बाद जो डिफेंस तो उन्होंने किया ही किया, मतलब 8 से 9 प्लेयर्स जो है वो डिफेंस करने के लिए पहुंच जाते थे, मौका ही नहीं देते थे। लेकिन फिर भी अगर अर्जेंटीना चांसेस क्रिएट करती थी तो फिर जाके कहीं कोई मौका बनता था। लेकिन साथ साथ उन्होंने फिर अटैक जो किए हैं, और आखिर में आपने देखा होगा कि लास्ट मिनट्स में जो है वो 2 जो एमी मार्टिनेज ने जो है वो सेव्स की हैं केप वर्डे की, तो अगर वो ना होती तो मेरा ख्याल से ये मैच पेनल्टी पे गया था। और पेनल्टी पे आपको पता है वो जिन्हा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, नो डाउट उनके सामने एमिलियानो मार्टिनेज थे जिन्होंने जो है वो 2022 के फाइनल में फ्रांस की 2 पेनल्टीज रोकी थी। लेकिन बड़ा टफ हो जाता है मुकाबला। किस्मत अच्छी थी, आपने देखा मैच के बाद जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी को इतने खुश दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि उनकी ऐसी परफॉर्मेंस हो गई थी केप वर्डे की उनके सामने कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, इस तरह परफॉर्म करेगी। Has that exposed Argentina for future matches? देखिए वो केप वर्डे की टीम बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी, उनके जो स्कोलानी है कोच हैं, उन्होंने भी कहा कि जो नेगेटिव्स थे उनके बारे में वो ज़रूर बात करेंगे। मेसी ने खुद भी इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ वाकई हमसे जो है वो गलतियाँ हुई हैं और आगे उन गलतियों की गुंजाइश नहीं है। तो यकीनन गलतियाँ हुई हैं। और केप वर्डे की टीम जो बहुत छोटे एक मुल्क की टीम है, 5,30,000 की आबादी है यकीनन, और मतलब कुछ खिलाड़ी तो ऐसे थे जो बाहर कहीं काम कर रहे थे, उनको बुलाया गया बाकायदा 3-4 महीने पहले कि आए हमारी टीम की जानिब से खेलें। तो यकीनन I have also heard कि LinkedIn पर लोगों को कांटेक्ट करके उन्होंने बुलाया हाँ जी, इतने 5 लाख इतने तो जौहर में लोग रहते होंगे और हम नहीं बना पा रही टीम। अच्छा, बिफोर वी गो टू क्रिकेट सर, क्योंकि उस पर भी हमने बात करनी है, मैं चाहूँगा थोड़ी सी मोरक्को की 30 सेकंड की बात कर लें। अशरफ हकीमी इस टीम जब पिछले वर्ल्ड कप में आई थी तो सब कह रहे थे कि ठीक है हर ऐसी टीम के साथ हो जाता है किसी एक वर्ल्ड कप में। इस बार दे आर रीलिविंग द मोमेंट और बता रहे हैं कि वी आर दी बेस्ट अफ्रीकन अरब साइड। देखें लास्ट इन्हीं दोनों टीमों का सेमीफाइनल हुआ था 2022 वर्ल्ड कप में, जिसमें जो है वो 2-0 फ्रांस जीता था और फाइनल में पहुंचा था। इस दफ़ा थोड़ा सा पहले वो आ गए हैं और मोरक्को की टीम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी एक वजह है। मैं कहीं सुन रहा था कि मराकश ने जो है वो अपनी फ़ुटबॉल पे जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे उन्होंने। तो वहाँ पे जो है ना किसी खिलाड़ी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद जाते हैं, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी दी हुई है उन्होंने। तो इसकी वजह ये है कि आज जो मोरक्को की टीम इस लेवल पे है तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और वो पे बैक किया उन्होंने उसकी। एब्सोल्युटली ओके। तो अशरफ हकीमी इस टीम मोरक्को इनटू द क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स जो है 2 जो है डिसाइड हो चुके हैं, इट्स फ्रांस वर्सेस मोरक्को एंड इट्स नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड। देखते ये हैं कि भाई इजिप्ट पे बात रहेगी, वो हम बाद में कर लेते हैं। आई होप कि इजिप्ट हमें ये मौका दे कि हम उस पर बात करें, या हालांकि अरशाद भाई की फेवरेट टीम का अगेंस्ट है। हम कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया है। खबर यह है कि एक मरतबा फिर बाबर आजम जो है उनको टीम का कप्तान बना दिया गया है। मैं और सादिया ज़राए मजाक एक मूवी की बात कर रहे थे, ITUS, इसकी टोपी उसके सर वाली डिग्री। तो पूछ लेते हैं इरशाद भाई से, यही हुआ है यहाँ भी? बिल्कुल, देखें जो शान मसूद ने जिनसे कप्तानी पकड़ी थी एक आम अल्फाज में, उन्हीं को जो है वो कप्तानी वापस कर दी उन्होंने। 2.5 साल का अरसा लगा, 2.5 साल का अरसा लगा। 16 टेस्ट मैचेस में से 12 हार गए, वो 12 हार गए और 4 जीते सिर्फ। तो यकीनन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अच्छी थी शान मसूद की। तकरीबन कोई 18 मैचेस खेले हैं जिसमें 1100 कुछ रन बनाए उन्होंने, 2 सेंचुरियाँ थी, 10 सेंचुरियाँ थी। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई नहीं मिला तो ले दे के वो बाबर आजम, जिन्होंने 2023 में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी कि शायद मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद भी हमने देखा कोई परफॉर्मेंस रही नहीं उनकी। तो वो दिखा के उनको बाबर आजम ही से आप बाहर हो गए तो आपने कैप्टनसी। अच्छा देखिए, असल सवाल ये है कि आपने किन वजूहात पे बाबर आजम से कप्तानी ली थी? उस टाइम ये था कि बाबर आजम डिसाइसिव कैप्टन नहीं है और डिसीजन अच्छा नहीं लेते, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रही है और इसलिए उनसे कप्तानी लेनी चाहिए। अब उनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस नहीं है और फिर आप उनको कप्तानी दे रहे हैं, कितना मतलब ये प्रैक्टिकल है ये डिसीजन? और जब आपको याद होगा इससे पहले शान मसूद के बारे में हमारी आपसे बात हो रही थी, आई हैड द सेम क्वेश्चन कि हर कोई शान मसूद की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करे, लेकिन आपके पास दूसरा कैप्टन मटेरियल कौन है? सो बाबर आजम के अलावा कोई चॉइस थी
نہیں تھی تو شان کو ہی رہنے دیتے. what کیا اتنی ضرورت تھی ہمیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو ہمیں دوسرا کپتان لانا تھا اینڈ دین بابر اعظم کو بنانا تھا. دیکھیں پاکستان ٹیم جو ٹیسٹ میچز ہارتی ہوئی آئی نا, بنگلہ دیش میں جو ہار کے آیا اس کے بعد کافی تنقید ہوئی ہم پاکستانی ٹیم پہ, تو ایک پریشر آ گیا تھا پی سی بی پہ کہ کیپٹن چینج کریں. ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کی اپنی پرفارمنس تو تھی لیکن ٹیم کو جتوا نہیں پا رہے تھے وہ, تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے پھر اب جب لے دے کے باتیں اسی ٹائم شروع ہو گئی تھی کہ شاید ان کو تبدیلی, لیکن پھر بیچ میں بات آئی کہ نہیں جی شان مسعود کو برقرار رکھا جائے گا شاید. اور جو سلیکٹرز ہیں ہماری سلیکشن کمیٹی جس میں مصباح اللہ آ چکے ہیں دوبارہ, اسد شفیق ہیں, عاقب جاوید ہیں, تو انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا. ان کو یہی نظر آیا, حالانکہ کل پریس کانفرنس میں نے سنی تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بابر اعظم نے T20 میں اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو T20 کی پرفارمنس میں جو ہے وہ کیپٹن بنایا گیا, تو اور کیا ہے ان کی ٹیسٹ میں پرفارمنس. بالکل ایسے ہی ارشاد بھائی, یعنی کہ ITUS والا ہی کام چل رہا ہے. بہت شکریہ ارشاد بھائی, ہمارے ساتھ اب موجود تھے اور اس حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ MQM کے سینئر رہنما فاروق ستار ہوں گے اور ہم بات کریں گے کہ کیا چل رہا ہے ان کے اور وفاقی حکومت کے درمیان. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک اگین. تو جناب اب ذرا بات کر لیں کہ سیاسی ماحول کیا چل رہا ہے, کیا اتنا ہی گرم ہے جتنا یورپ میں گرمی پڑ رہی ہے. وفاقی حکومت کے لیے ایک اور سیاسی امتحان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے, کیونکہ MQM پاکستان نے مطالبات پورے نہ ہونے پر حکومت سے علیحدگی اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی دھمکی دے دی ہے. اور ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ہمارے مہمان بھی ہیں, انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2022 کے معاہدے کی 18 شقوں میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا. کہ معاہدہ کیا تھا, شقیں کیا تھیں, اور ان میں سے سب سے اہم کیا گورنری ہی تھی. اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس پہ MQM نے چھوڑنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. سینئر رہنما MQM پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم فاروق ستار صاحب. بہت شکریہ سر, صبح بخیر. فاروق بھائی, 2022 سے لے کے اب تک ایک بھی شق پہ عمل نہیں ہوا. وعلیکم السلام. تو کیا شقیں تھی وہ جو معاہدہ تھا, کیا معاہدہ تھا, اگر آپ ہمیں بتا سکے, عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا؟ میرے بھائی, میرے خیال میں جو پریس کانفرنس میں نے پرسوں کی تھی اس میں میں نے تمام جو 18 شقیں تھیں نا ان کو تقریباً تمام کو میں نے پڑھا تھا. میرے خیال میں دہرانے کے بجائے جو اس میں سب سے اہم نقطہ تھا, جو پہلا نقطہ تھا وہ تھا اس وقت جسٹس گلزار احمد شیخ صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے, ان کا فیصلہ آیا تھا ہماری اس پٹیشن کے حق میں جو 140A کی شق ہے آئین کی, اس کی پوری تشریح انہوں نے کی تھی. جو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی کہ بھائی کچھ ایسے امور, اختیارات اور وسائل جو کہ مکمل طور پر بلدیاتی, شہری اور مقامی ہیں, اور اگر ان پر کسی طرح صوبائی حکومت نے انہیں اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے نیچے جانے چاہیے. جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو بلدیاتی قانون آیا تھا اس میں وہ سارے امور, وسائل, ساری ذمہ داریاں, سارے اختیارات بلدیاتی اداروں کے پاس تھے. اور 140 ایک اسپرٹ بھی یہ کہ ایوری پروونشل گورنمنٹ شیل اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹس اینڈ ڈیوالو سچ پاورز ایز پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل, یعنی کہ یہ سارے اختیارات اور وہ جو ذمہ داریاں نیچے دینی. اچھا, اگر وہ جسٹس گلزار احمد شیخ کے فیصلے پر صوبائی حکومتیں اور خاص طور پہ سندھ کی صوبائی حکومت اس پر عمل کر لیتی اور اپنے بلدیاتی قانون کو اس کے مطابق بنا لیتی, 140A کی روح کے مطابق بنا لیتی, تو شاید پھر ہمیں یہ 140A کی جو آئینی ترمیم ہے, یہ والا بل آئینی ترمیم کا نہیں ڈالنا پڑتا, اور اس پر اب ہمیں جو اصرار نہیں کرنا پڑتا. اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کئی تھے کوٹا سسٹم اگر ہے تو اس پر عمل درآمد کتنا ہوا, 40% کا کوٹا شہروں میں رہنے والوں کو مل رہا ہے, نہیں مل رہا. ڈبل ڈومیسائل یا جعلی ڈومیسائل, اس کے سد باب کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. آئندہ 1 سے 15 گریڈ تک کی جو نوکریاں جس جگہ کا ڈومیسائل ہے وہاں کے لوگوں کو دی جائے, چاہے صوبائی ادارہ ہو چاہے وفاقی ادارہ ہو. یہ ساری باتیں ان کے ساتھ تقریباً طے تھی. لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی اس میں شامل تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات طے کی گئی تھی وہ گورنر سندھ کے عہدہ جو ہے وہ روایتی طور پر MQM کو دیا جاتا ہے اور MQM کو ہی دیا جائے گا. MQM ہماری حلیف ہے اور MQM ایک بڑی جماعت ہے. یہ ساری انڈرسٹینڈنگ تھی. اب اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ PDM 1 کی حکومت میں معاہدہ ہوا تھا
اور پی ڈی ایم 2 میں یا ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ہاں یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہیں تو شاید پھر میں مان بھی لوں اور اس کے بعد پھر میں ایک مطالبے کے طور پہ اس کو اٹھاؤں. دیکھیں نا, انہوں نے تو کہا تھا کہ بھئی ہم نے پیپلز پارٹی سے سندھ کی گورنری کا عہدہ لیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم آپ کو دیں. یہ اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا تھا, یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا, بالکل. اور آج انہوں نے جب آخری جو ہماری جو بات چیت ہوئی بجٹ سازی کے آخری دن, تو اس میں اعظم نذیر طاہر صاحب نے بالکل یہ بات کہی کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں ایم کیو ایم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. کہ پیپلز پارٹی کا اصرار بہرحال ہے کہ بھئی یہ سندھ کی گورنرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این لے کسی اور کو نہ دیں. اچھا, ایسی کوئی بات ہوتی ہمیں نہیں بتائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتانا چاہیے تھا, یا یہ والا معاہدہ پیپلز پارٹی سے نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے, کیونکہ آپ ہماری حکومتی حلیف ہے, پیپلز پارٹی ہمارے حمایتی حلیف ہے, تو میرے خیال میں اسپرٹ کو وہ بھی سمجھتے ہیں. اب زبانی معاہدہ ہو, تحریری معاہدہ ہو, جو چیزیں طے ہیں اس پہ وہ اپنے آپ کو کمیٹڈ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں ایرر ہوا, کہیں غلطی ہو گئی, جس کی وجہ سے آج یہ مشکل آ گئی ہے سب پر. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہم اس پہ ریویو کریں گے کہ ایم کیو ایم کی جو گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کو واپس کی جائے. تو اس پر ابھی اوپن ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گورنرشپ ایم کیو ایم کی تھی, ہے, رہے گی, اور ایم کیو ایم سے انشاءاللہ تعالی واپس لے گی. یہ ہے ساری بات. فاروق صاحب, تھوڑا سا سپلٹ کویسچن ہے میرا. پہلا کویسچن تو یہی ہے کہ سارے ٹھیک ہے, جتنے بھی 18 مطالبات تھے وہ 18 میں سے بات آ گئی ہے, اب ایک گورنرشپ کے اوپر آ گئی ہے, اور ایک یہ کہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک جانے چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ اب معاملہ اٹھا ہے جبکہ گورنر چینج ہوئے ہیں, اس کے بعد تو ساری کی ساری جو اس وقت دار و مدار آ رہا ہے, کویسچن کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کو, وہ یہی ہے کہ صرف گورنرشپ کا ہی معاملہ تھا, باقی معاملات اس میں نہیں تھے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ وفاق میں ساتھی ہیں نون لیگ کے, جہاں پر پیپلز پارٹی بھی ساتھ میں ہیں, آپ کو نہیں لگ رہا کہ سندھ میں یہ آسان نہیں تھا؟ آپ کو پہلے سے اسیس کرنا چاہیے تھا, جہاں آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اختیارات دینے والے معاملے میں نون لیگ زیادہ پی پی کی سنے گی یا آپ کی سنے گی؟ یہی تو ہے, پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈوئنگ. اور اگر گورنرشپ گئی تو ظاہر ہے کہ ایک دم ہمیں دھچکا لگا, اور سندھ کے عوام میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں جس طرح لوگ جو تھے وہ نا امیدی سے امید کی طرف واپس آئے تھے, بد اعتمادی سے اعتماد کی طرف واپس آئے تھے. ایم کیو ایم اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا شروع ہوئی تھی, اس میں ایک نئی جان آ رہی تھی, اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی تھی اس کے ازالے کا ایک وقت تھا. فلاحی کام ہو, 50,000 بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دینا میرے خیال میں کوئی ایک معمولی بات نہیں. جو تربیت 1 سال کا کورس جو 5 لاکھ کا کورس ہے وہ مفت میں دیا جا رہا ہو. اور مجھے بتائیے کہ یہ دعوے تو کسی اور نے کیے تھے, کسی اور پارٹی کے سربراہ, ایک سابقہ وزیر اعظم نے اور ان کی جماعت نے کیے تھے کہ صدر, وزیر اعظم, گورنر ہاؤس میں ہم تعلیمی ادارے بنائیں گے. یہ سارے کام اگر کسی ایک گورنر نے کیے اور بغیر کوئی وجہ بتائے اسے ہٹا دیا جائے, اور اچانک جب ان کی والدہ وینٹیلیٹر پر آغا خان ہاسپٹل میں وہ 20-21 روزے تک ہر سال کی طرح افطار کرا رہے ہوں 10-15 ہزار لوگوں کو, اور انہیں پھر یہ کہا جائے کہ بس جی آپ کا وقت پورا ہو گیا اور آپ جو ہے وہ اب جا سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک الائی سے, ایک اتحادی سے ہم اس بات کی ایکسپیکٹیشن. تو پھر ہم نے کہا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یہ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے کہ بھئی آپ اپنی گورنرشپ تو بچا نہیں سکے, اب آپ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, کینٹونمنٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں, تو جب آپ اپنے ایک بنیادی عہدہ آئینی, ایک آپ کے پاس 8 ان کے پاس, وہ آپ کے ایک عہدے سے 8 آئینی عہدے والے ڈرے ہوئے ہیں, تو پی ایم ایل این کو ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر وہ ڈرے ہوئے ایک گورنر سے, ایم کیو ایم کی گورنرشپ سے, تو یہ تو پی ایم ایل این کا سیٹ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قومی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے, جو 18 سالوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے, بدترین اور بدعنوان ترین یا حکمرانی قائم ہے. اور ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ خاص طور پہ جو ہے وہ اس سے انکار کرتی ہے, اور جسٹس گلزار احمد شیخ نے جو فیصلہ دیا وہ بھی وہی ہے, تو اس پر تو بلال بھٹو زرداری صاحب کے اپنے دستخط ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ 1 ماہ میں اس پر عمل درآمد کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں ضامن ہوں, میں گواہ ہوں, میں اس میں عمل درآمد کراؤں گا. تو ہمارا سوال تو ہماری توپوں کا رخ تو دونوں کی طرف ہے, اور اگر ہماری احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے تو پھر ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ پھر ہمارے پاس کیا جواز ہے ہم ایسی 2 وزارتوں میں بیٹھے رہیں جو 2 وزارتیں صرف اسلام آباد کی حد تک محدود ہے, تعلیم اور صحت, وہیں کے تعلیمی ادارے, یونیورسٹیاں, کالجز, اسکول یا اسپتال اور باقی جو شفا خانے ہیں وہ اسلام آباد کے ہیں. اس کے علاوہ تو پاکستان کے کسی اور صوبے اور علاقے میں تو اب یہ وزارت تعلیم اور وزارت ہے
تو یہ جب صورتحال ہو تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ سوچنا تو ہوگا کہ اب عوام بھی احتجاج کے لیے کہہ رہے ہیں, لوگ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, ان کے پاس بھی کوئی اس کے علاوہ راستہ نہیں, تو کیا فاروق کیا بھائی جائے اس میں پھر میرے دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ جناب آپ نے کہا کہ گورنر تو ہمارا ہی آئے گا, گورنر کا امیدوار وہی والا ہے آپ کا؟ پہلا سوال میرا یہ. دوسرا سوال یہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دو ایسی وزارتیں جن کا کراچی سے لینا دینا نہیں ہے, اف یو کین ہیئر می, دو ایسی وزارتیں جن کا کراچی سے لینا دینا نہیں ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں, تو جن میں سے ایک وہ وزارت ہے جن کی صحت کی, ان سے بات ہو گئی آپ کی, وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جب پارٹی فیصلہ کرے گی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور دونوں وزراء مجھے یقین ہے, خالد بھائی بھی اور مصطفیٰ بھائی بھی, مطلب یہ جو اقتدار ہے, یہ جو وزارتیں نا, یہ ہماری منزل بالکل نہیں ہے. اور ہم نے بھی پیپلز پارٹی کی طرح چاہا تھا, پی ایم ایل این سے کہا تھا ہماری بھی جان چھوڑ دیں, جان بخش دیں, ابھی بھی کہا, خالد بھائی نے کئی بار کہا کہ ہم بھی آپ کے حمایتی حلیف بن جاتے, حکومتی حلیف نہ بنائیں, ہمیں اپنی کامیابی ناکامی دونوں میں شریک نہ کریں, ہم آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے, ہم آپ کے جو سیاسی استحکام ہے اس کو قائم رکھیں گے, ہم آپ کی ساری لیجسلیشنز جو قانون سازی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کے سارے بزنس میں. لیکن یہ کہ یہ ذمہ داریاں کم از کم پہ نہ ڈالیں. خالد بھائی نے بار بار کہا, میں گواہ ہوں اس بات کا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ہم یہ ان چیزوں سے چمٹے, لیکن ان کی ضد ہے, ان کا اصرار ہے, وہ علامتی طور پر ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. کراچی کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشی ہب ہے, ترقی کا انجن ہے, ایک ایسا شہر ہے وہاں اگر ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ ہے تو ایم کیو ایم کا کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے, یہ ان کا اصرار ہے. ورنہ ہماری طرف سے تو ہم نے کئی بار کہا, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اگر الگ ہونا ہوگا, جس دن فیصلہ ہوگا تو پھر اس دن الگ ہو کر دکھائیں گے اور دونوں وزارتیں جو ہے دے دیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا ڈسپلیجر نہ ہو, کوئی بدمزگی نہ ہو, وہ بھی اس بات پر راضی ہو کہ ہاں جب یہ نہیں چاہتے تو پھر وہ بھی ہمیں جانے دیں. جیسے کہتے ہیں کہ ایک خوشگوار حکومت سے علیحدگی, اور حمایتی ہم رہیں گے, جو جمہوریت کو دوام اور سیاسی استحکام ہے اس کے لیے ہم ساتھ کھڑے, لیکن باقی چیزیں جو ہونی, مہنگائی, بے روزگاری اور غربت, گیس بجلی تیل کی قیمتوں کو کم کرنا, پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنا, آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کر کے کیپیسٹی چارجز کو اور اس کو کم کرنا, یہ ساری چیزوں پہ ہمارا اصرار, ہمارا زور و شور سے. ابھی جو کراچی والوں کا حال ہے آپ کے سامنے ہیں, اور کراچی والے تو obviously اپوزیشن کو ہی دیکھیں گے نا کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کریں گے. ابھی بھی جو گورنر کے عہدے کے لیے آپ بات کریں, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے وزارتیں اہمیت نہیں رکھتی, لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنرشپ چاہیے, وچ از فائن, ایک آپ کا مطالبہ ہے اور وہ پورا ہونا چاہیے اگر کچھ سیٹلمنٹ ہوئی تھی. لیکن کراچی کے مسائل کے بارے میں کب بات ہوگی, کب ہمیں ایم کیو ایم واپس اتنی ہی زیادہ مؤثر نظر آئے گی کراچی کے لیے؟ عوامی سیاست کہاں گئی؟ دیکھیں میرے خیال میں گورنرشپ کے دوران ہم نے جو بھی ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے گورنر کے ساتھ کھڑے ہو کے اور گورنر نے ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے, اب کوئی ایک ایشو کراچی کا بتا دے جس میں گورنر سندھ نہ کھڑے ہوئے ہوں, کوئی ایک ایشو ایسا بتا دے جس میں ایم کیو ایم کھڑی نہ ہوئی ہو. دونوں ایک دوسرے کی اسٹرینتھ تھے, دونوں ایک دوسرے کی مضبوطی تھے, اور ایک سیریمونیل پوسٹ جس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے, اس سے ہم نے پوری پاکستان پیپلز پارٹی کو 3.5 سال, 3.25 سال اتنا ٹف ٹائم دیا کہ ان کا روز اول سے شاید یہ پی ایم ایل این کہتی ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں کھلے بندوں یہ کمیونیکیٹ کیا کہ آصف علی زرداری صاحب ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کامران ٹیسوری بھائی کو ہٹایا جائے. بار بار کہتے ہیں یہ پی ایم ایل این آپ کے سامنے جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے, آپ انہی سے پکڑے. بلال بھٹو زرداری نے تو آخری تقریر بجٹ کی اس میں کہہ دیا کہ بھائی آپ کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں یا کراچی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو آئیں. مطلب گویا کہ انہوں نے دعوت دی کہ میرے ساتھ مل کر وفاق سے جو کچھ لینا ہم لیتے ہیں. مطلب یہ انہوں نے ایک بات ہمیں کی کہ آپ بھی حمایتی حلیف بنے جیسے ہم بنے ہوئے. اب تو مطلب جب اتنی بڑی بات وہ کہہ دیں اور اس کے جواب میں پی ایم ایل این یہ صفائی نہ دیں کہ جناب ہم ضامن ہیں, اصل معاہدہ تو آپ کے ساتھ ہے, اصل تو آپ کو حل کرنا ہے, تو اس کا مطلب اگر پی ایم ایل این کی سیاست پیپلز پارٹی کے دباؤ, بلیک میلنگ, یا ان کی جو ضد اور ان کی جو ریڈ لائن ہے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم, ساری اپنی باتیں ڈال دی, امیونٹی لے لی, اور اس کے بعد اب 28ویں ترمیم میں این ایف سی سے وہ انکاری ہیں, 140 سے انکاری ہیں, تو یہ ون وے ٹریفک اس طرح کیسے چلے گا؟
تو یہ ایم کیو ایم کا ایک سوال ہے جو کہ پی ایم ایل این کو اس کو کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنا ہے. اور اگر ہم حکومت سے علیحدہ نہیں بھی ہوتے, ہم کو احتجاجی تحریک شروع نہیں, تو عوام ہم سے آگے نکل کر ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے, مین اسٹریم سیاسی جماعت ارریلیونٹ ہو جائے گی, عوام معاملات اپنے ہاتھوں میں لیں گے. ایسے نوجوانوں کے جتے بن رہے ہیں, میں مختلف جامعات میں تعلیمی اداروں میں دیکھ رہا ہوں, وہ برہم ہیں, وہ ناراض ہیں, سب سے ناراض ہیں. اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایم کیو ایم فاروق شرط ہمارے ساتھ موجود تھے, اور گفتگو سے لگے رہا ہے کہ آپ نون لیگ سے ناراض ہیں کیونکہ وہ آپ کو وہ اختیارات نہیں دے رہی جو آپ نے پی پی سے لینے ہیں, اور پی پی سے آپ ناراض ہیں کیونکہ پی پی آپ کو اختیار نہیں دے رہی. تو آپ سب سے ہی ناراض ہیں, تو آپ کس کے حلیف بنیں گے اور کس سے اختیار مانگیں گے؟ آگے چل کے اس پہ مزید بات کریں گے. ابھی ہم لے رہے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج پاکستان فضائیہ کے عظیم ہیرو نشان جرت کے حامل ایم ایم عالم کا 91واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے صرف 1 منٹ کے اندر بھارتی فضائیہ کے 5 ہنٹر طیارے مار گرائے اور عسکری تاریخ کا ایسا باب رقم کیا جس میں 4 طیارے محض 30 سیکنڈز میں تباہ کیے. یہ کارنامہ آج بھی فضائی جنگ کی تاریخ میں غیر معمولی اعزاز سمجھا جاتا ہے. انبریکیبل ریکارڈ ہے یہ. محمد محمود عالم 6 جولائی 1935 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے. 1952 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں پاکستان کی دفاع کی علامت بن گئے. ایم ایم عالم کی بہادری, پیشہ ورانہ مہارت اور جرت آج بھی نئی نسل کے لیے حوصلے اور حب الوطنی کی مثال سمجھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی وقت آ گیا آپ سے اجازت لینے کا. ملاقات ہوگی کل. دیجیے اجازت. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.